बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में। पाकिस्तान ने एक ऐसा अहम संग मील हासिल किया है दिफाई निज़ाम में कि हमारा दिफाई निज़ाम जो है वो फुल प्रूफ हो गया है, हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो गई है और ये सलाहियत बहुत कम मुल्कों को हासिल है। ये एक अहम ख़बर और ये ख़बर ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी ख़बर है कि इसको दानिस्ता भी वो इतना क्या कहना लो प्रोफाइल में रखा जाता है। लेकिन कल गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने एक नया डिफेंस सिस्टम और नई डिफेंस मैनेजमेंट उसका इफ्तिताह किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। और ये एयर डिफेंस बॉर्डर पर दुश्मन के साथ क्या कर सकती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर है ये आखिर है क्या। सेंटर छोटा सा लफ्ज़ ही है, बोले जाते हैं जैसे कोई भी छोटा मोटा सेंटर नहीं, ये बहुत बड़ा इदारा है और यूँ समझें कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की ये बैकबोन है। और इससे दुश्मन के दांत कितने खट्टे हो सकते हैं और क्या दुश्मन के साथ क्या कर सकते हैं हम, ये आपको मैं इन थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। टेक्निकल डिटेल्स हैं लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इसकी थोड़ी सी बताऊँ, क्योंकि एक होती हैं जी ज़मीनी सरहदें कि दुश्मन एक ज़मीनी सरहद पे वार करता है और दूसरा आजकल का जो दौर है वो है फ़िज़ाई, यानी फ़िज़ाई हदूद से आसमानों से और ऊपर ही ऊपर से वो फ़िज़ाई हमला करता है। और फ़िज़ाई हमले के लिए भी आजकल जदीद तरीन आपको पता है सिस्टम आ गए हैं और बग़ैर पायलट के ड्रोन आ गए हैं, उनके ज़रिए हमला किया जाता है, मिसाइल्स के ज़रिए हमला किया जाता है और जहाज़ भी यानी कि फ़ाइटर जो जेट्स हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बैठे बैठे ही आप कहीं दूर जहाँ पे भी आपका ये स्ट्राइक सिस्टम लगा हुआ है वहाँ से आप स्ट्राइक करते हैं, या बहुत ज़्यादा ऊपर फ़िज़ा में जो जहाज़ों के साथ फ़ाइटर जेट्स हैं उनके साथ जो मिसाइल्स लगे होते हैं उनके ज़रिए हमला किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। तो पाकिस्तान ने एक ऐसा सिस्टम हासिल कर लिया है, ऐसा निज़ाम वज़ा कर लिया है कि अब दुश्मन शायद ही दुश्मन हमारी ज़मीनी सरहदों के साथ साथ फ़िज़ाई सरहद की भी ख़िलाफ़ वर्जी का सोच सके और हमारे किसी हदफ को निशाना बना सके। ये बहुत अरसे से काम हो रहा था लेकिन इसका क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और हमारी फ़िज़ाइया को, जिन्होंने दिन रात कोशिश करके हमारी पाक फ़िज़ाइया की क़यादत को, जिन्होंने ये एक कोऑर्डिनेटेड जो है एफ़र्ट की और आज हम पाकिस्तान अहम संग मील हासिल कर चुका है। और उसमें ये बता दूं कि आपको मालूम है कि दुश्मन हमारा एक ही है और वो होता है इंडिया। लेकिन अब चूँकि पिछली जो हुई ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इंडिया को कभी भी हम पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं हो सकी और इंडिया को हमेशा हमारी अफ़वाज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने दबा के रखा है। इंडिया हमारी कभी भी सरहदों में दाखिल नहीं हो सका सिवाय एक वाक़या, उसको कोट किया जाता है और वो है मशरक़ी पाकिस्तान का। मशरक़ी पाकिस्तान में भी हमारी फ़ौजी शिकस्त कम है और वो सियासी शिकस्त हमारी ज़्यादा थी। और अगर उसका तज्ज़िया किया जाए एक बेखौफ किस्म का तज़किया और बिला तासुब देखा जाए तो उसमें हमारी बहुत सारी गलतियां थीं। वो एक अलग से, क्योंकि वो अंदर से एक बगावत हुई थी और अंदर से बगावत और उनको फिर हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक और वो इक़्तिदार की रेशा दवानियाँ और महल्लाती साजिशें, उसमें हमारे लोकल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स वो सब के सब शामिल थे, जिसकी वजह से वो दिन हमें देखना पड़ा। उसमें हमें अंदर से असल में दुश्मन हमारे अंदर मौजूद थे। अगर अंदरूनी दुश्मन
نہ ہوتے تو وہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا، اندر ہمارے میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو وہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے یہی چیز ہمیں دوبارہ حملہ آور ہوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اندر سے دشمن کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک طرف ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور دوسری جانب ہمیں اندر سے میر جعفر اور میر صادق پیدا کیے جا رہے تھے۔ وہ بلوچستان میں بھی پیدا کیے جا رہے تھے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی پیدا کیے جا رہے تھے، وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں پیدا کیے جا رہے تھے، وہ ہمارے کراچی میں پیدا کیے جا رہے تھے۔ وہ میر جعفر میر صادق اندرونی دشمن، وہ بالکل مشرقی پاکستان والا دوبارہ ایک نیا پلاٹ ایگزیکٹ وہی تھا۔ وہ لسانی بنیادوں پہ، قومیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ اور زمین کی بنیاد پہ، کلچر کی بنیاد پہ وہ ہمیں کیا جانا تھا، نیو ورلڈ آرڈر تھا۔ لیکن اسی سے ہم نے یہ تجربے حاصل کیے ہیں، اور وہ تجربہ وہ والا پلاٹ، وہ والا اسکرپٹ دوبارہ نہیں چل سکا، اور الحمدللہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے، پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت نے ان سب کو ناکارہ کیا، جتنے بھی یہ خواہ وہ بلوچستان میں تھے، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں تھے، قبائلی علاقوں میں تھے۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو زمینی جو ہماری سرحدیں ہیں ان کو فول پروف بنایا، اور ان کو کیا کیا، پاک افغان سرحد جو سب سے بڑی باؤنڈری تھی ہماری، 2000 کلومیٹر سے زیادہ، 2600 کلومیٹر وہ تھی، جو سب سے زیادہ در اندازی اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ 20 سالوں میں جو کچھ ہوا اس پہ باڑ لگائی اور ان سرحدوں کو محفوظ کیا۔ دوسری سرحد تھی ہماری پاک ایران سرحد، اس پہ باڑ لگانی شروع کر دی۔ اب یوں سمجھیں جیسے ہم 2-4 کنال کا جو گھر ہوتا ہے ہم 4 دیواری کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی آئے تو ہمیں پتہ چل جائے، دیوار پھلانگ کے آئے گا جو بھی آئے گا، اور اس کے بعد ہم مزید سیکیور کرنے کے لیے الیکٹرانک سسٹم لگا دیتے ہیں سیکورٹی کا، اگر دشمن آئے گا تو پتہ چلے گا، اور اس کے ساتھ حفاظتی انتظامات کرتے ہیں۔ تو وہی والا کام ہم نے پورے پاکستان کی باؤنڈری بنا دیا ہے۔ مشرقی سرحدوں پہ انڈیا نے باڑ لگائی ہوئی تھی، اور مغربی سرحدوں پہ وہ ہماری لگ گئی، افغانستان والے معاملے میں پاک افغان سرحد پہ باڑ لگ گئی، اور انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لیا دنیا نے۔ اس کے بعد اسی لیے اس کو بار بار رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے کئی شہادتیں بھی دیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ آپ کو سلالہ چیک پوسٹ یاد ہوگا کہ اس میں تو امریکہ نے حملہ کیا، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی زمینی سرحدوں کو محفوظ نہ بنا سکیں۔ وہ کام کیا۔ پاک ایران کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا تھا، اور ایران کو اعتراض کہ جی در اندازی، جبکہ در اندازی ادھر سے ہوتی تھی اور ایک یک طرفہ ٹریفک چلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں یہ بھی صحرا ہے کہ پاک ایران بارڈر کو بھی انہوں نے فل پروف کر دیا، اور باڑ لگا کے اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ تیسرا، یہ سرحدوں پہ، اور یہ ثابت کیا کہ جو ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی وہ آنکھ ہی پھوڑ دی جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے جی تازہ ترین جو انسیڈنٹ ہوا، یہ تو ہمارے مغربی سرحدوں پہ ہوا، پاک ایران سرحد پہ ہوا۔ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک بارڈر ہے، وہ ابھی تک اوپن ہے، وہ ہمارا دوست ملک ہے، ابھی تک دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شراکت دار ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اب اگلا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک ایئر ڈیفنس والا کام کیا ہے، اس کے علاوہ رد الفساد کیا۔ رد الفساد جو تھا وہ نہ تو اس کی کوئی ٹائم لیمٹ رکھی گئی اور نہ ہی کوئی ایریا رکھا گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ، جس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے، وہ ختم ہوئی۔ وہ کسی بھی قسم کی انتہا پسندی تھی۔ یہ آپ نے تازہ ترین جو تھا ہمارا آخری مٹ بھیڑ جو ہوئی، وہ ہوئی انڈیا کے ساتھ پلوامہ کے بعد، بالا کوٹ وہ آئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا، ابھی نندن پائلٹ گرائے، سب کچھ ان کا سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا تھا،
اور ان کو بالکل بدحواس کر دیا تھا۔ اب جی اس دوران یہ آپ کو بتا دوں کہ اب تک ہم انڈیا کے کل ہم 70 جہاز ہماری پاک فضائیہ نے، افواج پاکستان، مسلح افواج نے 70 جہاز اب تک گرائے ہیں، چھوٹے بڑے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں ان مین بھی آتے ہیں جن کو UAE کہتے ہیں، اور اس میں دوسرے بھی آتے ہیں۔ جتنے بھی جہاز اور میزائلز اور جاسوسی آلات جو آنا، ڈرونز جتنے بھی آئیں، وہ سب کے سب ہم گرا چکے ہیں۔ پاکستان کی حدود میں ان کو آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہے ہمارا۔ لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے جی ایک نیا سسٹم متعارف کروایا ہے، نیا نظام وضع کیا ہے اور اس کا افتتاح کیا ہے، اور اس سسٹم کا نام ہے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر رکھا گیا نام۔ اس کا افتتاح کیا ہے جی، اور اس میں آرمی چیف گئے، اور یہ ایئر ڈیفنس سے متعلق مختلف امور اور مختلف سسٹمز کو مربوط نظام کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس میں سر جیسے ہی کوئی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، خواہ وہ کوئی میزائل لانچ کرنے کی کوشش کی جائے پاکستان کی فضائی حدود میں، خواہ وہ ان مین کوئی ڈرون آئے، وہ آئے، پائلٹ کے بغیر والا کوئی لڑاکا آئے، یا کوئی فائٹر جیٹ آنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک ایسا مربوط سسٹم بنایا گیا ہے کہ جس میں جو سرحد پہ بیٹھا، یعنی کہ جو سٹرائک پہ بیٹھا ہے شخص، یعنی کہ فضائیہ کا جو گراؤنڈ پہ بیٹھا ہے وہ، اور جو ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے وہ سب آپس میں کوارڈینیشن ان کی ہو رہی ہوگی، اور جیسے ہی یہ کوئی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، ہماری مسلح افواج ایک کوارڈینیٹڈ سسٹم کے ذریعے ان کو بروقت ہٹ کریں گے اور اس کو ناکارہ بنا دیں گے۔ ہماری فضائی حدود میں اب کسی بھی فائٹر جیٹ کا آنا، کسی میزائل کا آنا، کسی ان مین ڈرون کا آنا پاسبل نہیں رہا، اور یہ سسٹم ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت ٹریکنگ بھی ایک خود کار نظام کرے گا، لاک بھی خود کار نظام کے تحت ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر ہم نے ایک اور جو ISR کا سسٹم تھا ہمارے پاس، اس کو بھی پاکستان کی مسلح افواج نے اپ گریڈ کر دیا ہے، اور اس کو اپ گریڈیشن کے بعد اب وہ جدید ترین سہولتوں سے آراستہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں بھی ISR میں انٹیلیجنس بھی، سرویلنس بھی اور ریکوننس بھی، یہ 3 ہوتے ہیں جی۔ تو یہ تینوں کے تینے مربوط نظام کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو یہ ہم موقع دیں، آرمی چیف کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 سال اور 2 سال 5 سال ان کے ہو گئے ہیں، اور یہ سب کچھ ان 5 سالوں میں ہوا ہے۔ تیسرا ایک اور چیز کی ہے، وہ ذرا غور طلب ہے کہ پاکستان بالکل کیا کہنا چاہیے آئسولیشن میں ڈال دیا تھا عالمی برادری نے، اور کوئی ریلیونس پاکستان کی نہیں رہی تھی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس میں بھی اب یہ جو خاص طور پہ اب معاملہ کوئی بھی ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا، پاکستان کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے۔ پاکستان سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے، اور اس میں افغانستان کا معاملہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیے، فلسطین کا معاملہ ہوا اس میں خاص طور پہ آپ بھی رکھیے کہ پاکستان نے ایک متحرک قسم کا کردار ادا کیا، اور افغانستان کے معاملے میں تو اب ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ افغانستان کو جانے والا راستے، تمام راستے وہ پاکستان سے ہو کے جاتے ہیں، اور پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انڈیا بالکل دوسری پوزیشن پہ چلا گیا ہے، اور انڈیا کا اس وقت ستیہ ناش ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے صلاحیت حاصل کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ
مشرق و مغرب کہیں سے بھی کوئی بھی جرأت نہیں کر سکے گا اس سسٹم کے حاصل کرنے کے بعد کہ وہ ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اگر وہ میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی میلی آنکھ ہو یا کانی آنکھ ہو وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی، اور ہم نے ماضی میں یہ کیا ہے۔ اور اس میں یہ جو سسٹم ہے، آخری بات ایک بتا دوں کہ یہ جو ایئر ڈیفنس کمانڈر ہوگا اور نچلے لیول پہ گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا شخص ہوگا جس نے ٹارگٹ کرنا ہے، یہ سب آپس میں رابطے میں ہوں گے اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ دشمن کس طرف سے حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کس طرف سے ہمیں خطرہ ہے اس کو فضا میں ہی فارغ کر دیا جائے گا، اس کو ہدف تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگلی جو لڑائی ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہی اس میں ہے، اور پاکستان اس میں دن بدن ماشاءاللہ سے ترقی کر رہا ہے۔ اس میں شارٹ رینج ہے، لانگ رینج ہے، میڈیم رینج ہے، سب کے سب ہمارے پاس بہترین ہتھیار موجود ہیں اس سلسلے میں، اور ہم دشمن سے کہیں آگے ہیں اس ٹیکنالوجی میں بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ پیغام دشمن کو میرا خیال ہے جا چکا ہوگا یا چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن پلوامہ کے بعد جو ابھی نندن والا معاملہ ہوا، جب ہم نے 2 جہاز گرا دیے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا دیا، تو اس وقت بھی ایک ہمارے اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے، دشمن نے ہمارے کوئی میرا خیال ہے 6-7 جو ٹارگٹ فکس کیے تھے، جس کا ہمیں علم ہو گیا تھا، اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھی واضح میسیج دے دیا تھا کہ 3 کے مقابلے میں 9 ہوں گے، اور 9 کو ٹارگٹ کیا تھا 27 ہوں گے، اور پھر ختم نہ ہونے والی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اب اس سے بھی زیادہ ہم نے صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور اب ہمارے پاس اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو فضا سے نیچے نہیں آ سکے گا، اوپر ہی اس کو فنا کر دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔